बाहों में थाम ले आयशा जुल्फ़िकार किस नंबर 6। हाथम अलीना का हाथ थाम कर स्टेज तक लाया। अलीना बेहद खूबसूरत लग रही थी। रमल्ला ने फ़ॉन कलर की कामदार मैक्सी पहनी हुई थी और ज़ुबैर ने उसी कलर का 3 पीस। जोड़ी तो कमाल की थी। शर्मीन सी बाकायदा तौर पर तितली बनी घूम रही थी, कभी इधर कभी उधर। रुखसाना को उसे देख देख कर कहर चढ़ रहा था। अम्मी, उनकी ज़ाविया तो ठीक कर ले, ज़रीना ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उसे ज़िबा कर देंगी। वो हंसी। काश मेरे बस में होता। रुखसाना तुड़की। लदास, तेरी होने वाली बहू, थोड़ा तो ख्याल कर। जरीना ने मखौल किया। दफ़ा हो पर एक काली ज़ुबान। तो रफ़ीकी बेटी है, तेरा कसूर कोई नहीं। रुखसाना ने एक लगाई थी। अलीना बखैर खफियत रुखसत हो गई। शाम 5 बजे बोले घर वापस आए थे। रुखसाना ने गाड़ी से उतर कर रमल्ला को नीचे उतारा। वो बेचारी पेंसिल में पर डगमगा सी गई। ध्यान से पुतर हो। रुखसाना उसे सहारा देकर अंदर ले आई। लेट जा थोड़ी देर, थक गई होगी, वो कहकर बाहर निकल गई। ज़ुबैर ने कोट उतार कर अलमारी में लटकाया और चेंज करने चला गया। वापस आया तो वही टी शर्ट और ट्राउज़र, बस अब की बार रंग शर्ट का मुख्तलिफ था। और मुंडिया खुदा का खौफ कर, तेरा ब्याह हुआ है आज, थोड़े ढंग के कपड़े पहन ले। रुखसाना ने उसे घिरका। मुझे कौन सा बना कर दिए ढंग के कपड़े? एक बारात का और एक वलीमे का, बस, ज़ुबैर ने कहा। रुखसाना जज्बजुज़ हो गई। बकवास न कर, अब इसको कोई पहन ले। नहीं, रहने दे, यही ठीक है। वो मोबाइल उठाकर बेड पर लेट गया। रमल्ला अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रुखसाना अभी दरवाजे में थी जब इसकी दिल दोस्त की चीख सुनाई दी। हाय रब्बा! वो दहल कर अंदर को भागी। ज़ुबैर भी जल्दी से उठा। की हुआ पुत्र? वो फिसल कर गिर गई थी। चक्कर आ गया था। बायां हाथ वॉश बेसिन की स्टील की टूटी पर लगा था। वहाँ नहीं उभर आया। हाँ, तो जब कुछ खाना ही नहीं तो ऐसे ही होना है। आज भी कुछ नहीं खाया, सुबह बस चाय ही पी थी। रुखसाना ने कहा। अम्मी, नाइमा से कहकर खाना लेकर आए रमल्ला के लिए। ज़ुबैर ने उसे सहारा देकर उठाया। मैंने शावर लेना है, वो बोली। मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी करो। वो दरवाजे के बाहर होकर खड़ा हो गया। रमल्ला बंद करने लगी तो रोक दिया। खुला रहने दो, शावर लो जल्दी, वो बोला। थोड़ी देर बाद रुखसाना खाने की ट्रे रख गई। रमल्ला गीले बालों को झटकते हुए बाहर निकली थी। इधर आओ। ज़ुबैर ने उसकी कलाई पकड़ी। बाल तो सुलझा लो, वो बोली। बाद में सुलझाने वाला। वो उसे लेकर सोफे तक आया और उस पर बिठा दिया। खाना खाकर किसे सजा दे रही हो तुम? उसने पूछा। रमल्ला ने सर झुका दिया। ज़ुबैर ने धीरे से अपनी उंगलियों की पोरों से उसका चेहरा ऊपर को उठाया। सारी रात की जागी हुई सुर्ख अंगारा आंखें, जिनमें नींद तैर रही थी। धुला धुला ऐसा शफाफ चेहरा और कानों के दोनों से टपकता हुआ पानी उसकी गर्दन तक बह रहा था। गीले बालों के चंद एक चिपकी हुई लटें और भीगे भीगे से गुलाबी होंठ। वो बालों को तौलिए हुए लपेटे बिना दुपट्टे के उसके सामने बैठी थी। ज़ुबैर ने बड़ी मुश्किल से नज़रें हटाई थी। सुनो, ज़ुबैर ने नरमी से उसका हाथ थामा। अगर तुम्हें इस भूख हड़ताल से कुछ हो गया ना, तो तुम्हारा भाई मुझे जान से मार देगा, समझे? वो ट्रे उसके आगे खिसकाते हुए बोला। और तुम चाहोगी कि मैं बिना कसूर ही रगड़ा जाऊँ? वो बोला। मुकद्दर पर यकीन भी रखते हैं और सब्र भी किया करते हैं। खाना खाओ पेट भरकर और फिर सो जाओ। वो बहुत मोहब्बत से बोला था। रमल्ला खामोशी से खाने लगी। ज़ुबैर मुसलसल उसे देख रहा था। आपने भी खाना है? चंद लम्हों बाद उसने पूछा। नहीं, ज़ुबैर ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मेरे नवाले गिन रहे हैं क्या? रमल्ला ने धीरे से पूछा। ज़ुबैर कहका लगाकर हंस दिया। एक और दिन तुलू हो गया। आज उन सब ने हातिम के वलीमे पर जाना था। सुबह 6 बजे के करीब सरीना नीचे उतरी तो चौंक गई। अवैस के कमरे का पंखा चल रहा था। उसने हैरानी से अंदर झांका और ठठक गई। वो अपनी चारपाई पर सोया पड़ा था। शायद रात के किसी पहर वापस आया था। जरीना सर पर पैर रखती रुखसाना के कमरे की तरफ भागी। अम्मी, अम्मी, उसने रुखसाना को झंझोड़ दिया। क्या स्यापा पड़ गया? वो बुखला गई। अम्मी, अवैस आ गया है, वो बोली। तो फिर की करा? लड्डू वंडा? रुखसाना भड़क गई। उठ के पूछ तो सही उसे। जरीना फुल टाइम दंगा करवाने की दर पे थी। जरीना दफ़ा हो जाए यहाँ से और जाकर उसे कह दे कि मुझे क्या तक अपनी प्याड़ी शक्ल न दिखाए, वो बोली। जरीना अभी बाहर निकली भी नहीं थी जब रफीक साहब ने आसमान सर पर उठा लिया। वो नमाज पढ़कर वापस आए थे और अवैस पर छापा पड़ गया था। और बगैरता किसी ज़माने था। ये क्या किया तूने?
بڈھے بڑے چٹے سروں میں خاک ڈلوا دی، پورے پنڈ میں ذلیل کروا دیا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ خوب گرج رہے تھے، امی ابو نے چپ کراؤ۔ سرینا بولی، مینوں معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کمبل تان گئی۔ زبیر صاحب کی آواز سن کر وہ باہر نکلا۔ حمزہ بھی بکھلایا اسے ڈاؤں اتر کر نیچے آ گیا۔ ابو بس کریں۔ زبیر نے بازو سے کھینچ کر اویس کے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ انتہائی ڈٹائی سے ہنوز کمبل تانے لیٹا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ رفیق صاحب کو ٹھنڈا کر کے کمرے میں آئے تو رم اللہ نے پوچھا۔ وہ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں، زبیر بستر پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، دوپٹہ پوری طرح سر پر لپٹا ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے پوچھا، اویس بھائی آئے ہیں؟ زبیر سانس بھرتے ہوئے بولا۔ وہ اب اس گھر کا ایک حصہ تھی، آخر کون کون سی بات اسے چھپائی جا سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے سویرا ہو گیا، گہما گہمی جا کر ناشتے کا دور چلنے لگا۔ یاسمین اور نائمہ نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ ناشتے سے پہلے رمالہ نے کپڑے چینج کر لیے۔ ظاہر ہے گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، تمام نگاہوں کا مرکز تو وہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کر کے اس نے بالوں میں کیچر لگایا اور دوپٹہ سر پر لے لیا۔ آجا میری تھی، ناشتہ کر۔ رخسانہ نے اس کی بلائیں لی تھی۔ زبیر اسی شرٹ اور ٹراؤزر میں گھوم رہا تھا۔ حمزہ پتر ادھر آ۔ وہ نیچے اترا تو رخسانہ نے آواز دے دی۔ ناچار وہ ان کی طرف چلایا، چہرہ بتا رہا تھا کہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ پتر، اس لاپرواہ کو آج بازار لے جا، ویسے 2 ڈھنگ کے جوڑے 4 سوٹ دے دے، فقیروں کی طرح رنگ برنگی شرٹیں پہن کے گھومتا ہے۔ رخسانہ نے کہا، تائی امی سے کون سا شاپنگ کرنی نہیں آتی؟ حمزہ نے کہا اور دماغ کی کڑی دھمکیوں کے باوجود پوری نظر بھر کر اسے دیکھا۔ ریشمی دوپٹہ اس کے سر سے ڈھک کر کندھوں پر گر گیا تھا۔ کیچر سے نکلی ہوئی چند ایک آوارہ لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بس بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی کے سارے خسارے ایک طرف اور حمزہ شفیق کے لیے رم اللہ حسین کا خسارہ ایک طرف۔ رم اللہ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ چند لمحوں بعد کمرے میں چلا گیا۔ میں نہا لوں پھر چلتے ہیں، اس نے جاتے ہوئے زبیر سے کہا۔ علینا کا ولیمہ فنکشن رات کا تھا، سو ذرا وقت مل گیا تھا۔ نائمہ تو زیادہ وقت پر ہی رہی۔ حمزہ اور زبیر بازار چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر باہر بیٹھے رہے، پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ دونوں بازار سے واپس آئے۔ رم اللہ میری بات سن، رخسانہ نے اسے آواز دی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ سبھی گھر والے ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ جی آنٹی، وہ سب کو دیکھ کر ذرا سی پزل ہوئی۔ یہ لے پتر، تیری بری میں یہ لگانے والی رہ گئی تھی، اس چھوکرے دکاندار نے آج منگوا کر دی ہے۔ رخسانہ نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ساڑی ہے، رخسانہ نے کہا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ یہ تو نے آج رات کو پہن لی ہے۔ رخسانہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ سبھی اس کی غیر ملکی حالت دیکھ رہے تھے۔ آنٹی جی، میں نے کبھی آج تک ساڑی نہیں پہنی۔ وہ بولی، تو پھر کیوں ہے پتر، بیاہ شادیاں تو ہی پائندیاں نے۔ رخسانہ نے کہا۔ اس نے پریشان سی نظروں سے سب کو دیکھا۔ آنٹی تسی میری گل نہیں سمجھے، میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہوں گی اس میں، نہ یہ مجھے سنبھالی جانی مینوں بننی بھی نہیں آتی۔ وہ بولے تو زبیر کو ہنسی آ گئی۔ رم اللہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے کھول کر استری تو کرو، مجھے باننی آتی میں سکھا دوں گا، وہ بولا۔ رم اللہ ایک دم سرخ پڑ گئی۔ حمزہ اور نائمہ نے بڑی سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نائمہ، استری کر کے دے رم اللہ کو، رخسانہ نے کہا۔ تائی امی، میں نے تو ابھی کمرے بھی صاف کرنے ہیں، وہ فٹ منع کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں خود ہی کر لوں گی، رم اللہ دھیرے سے بولی۔ گھنٹہ لگا کر تو وہ استری ہوئی، پھر درزن بلوا کر اس میں بیلٹ ڈلوائی گئی۔ الغرض رات تک اس کی ساڑی بالکل ریڈی تھی۔ جتنی دیر میں زبیر شاور لے کر تیار ہوا اتنی دیر میں وہ بس اس کی چٹلا ہی سیٹ کر تھی۔ میں وہاں جا کر اس کو سنبھالتی رہوں گی۔ وہ از حد پریشان تھی۔ ایک دفعہ سیٹ کر کے سیفٹی پن لگا لو، پھر نہیں ہلیں گی۔ زبیر 5 منٹ میں تیار ہو گیا۔ ڈارک گرے کلر کے 3 پیس میں 5 فٹ 5 انچ کے قد، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ ویسے کم تو نہیں تھا۔ ایک دفعہ سیٹ کر کے سیفٹی پن لگا دو، پھر نہیں ہلے گی۔ زبیر 5 منٹ میں تیار ہو گیا تھا۔ ڈارک گرے کلر کے 3 پیس میں 5 فٹ 10 انچ کے قد کے ساتھ، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ ویسے کم تو نہیں تھا۔ رم اللہ نے 2-3 دفعہ آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ تو مڑ کر اچھی طرح دیکھ لو۔ وہ تاڑ گیا۔ کسے؟ رم اللہ نے چونک کر پوچھا۔ مجھے، وہ مسکرایا۔ میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی۔ وہ جھینک سی گئی۔
زبیر دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے نازک سے کندھے پر رکھ دیا۔ پیچھے تو میں ہی کھڑا ہوں تمہارے۔ زبیر نے اپنے دونوں بازو پورے حق سے اس کے سراپے کے گرد باندھ دیے۔ رم اللہ کے گال تمتما اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی خوشبو کے زیر اثر کوئی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا، کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ پارلر والی آ گئی ہے، رخسانہ نے آواز دے کر کہا۔ جی آنٹی، وہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے یکدم زبیر کی باہوں کا حصار توڑ کر تیر کی طرح دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ زبیر بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ رفیق صاحب نے ولیمہ پر جانے کے لیے 2-3 گاڑیاں اور ایک ہائی ایس بک کروائی تھی۔ رخسانہ نے بڑی مشکلوں سے کھینچ تان کے مہمانوں کو باہر کھڑی گاڑیوں میں لوڈ کروایا تھا۔ اور کون رہ گیا ہے اب؟ انہوں نے صحن میں کھڑے ہوئے کو پوچھا۔ چچی رہ گئی ہیں، وہ ہم سب کے کپڑے استری کر رہی ہیں۔ آج والا سوٹ اس نے دوبارہ استری کرتے ہوئے جلا لیا ہے۔ زبیر نے برآمدے میں کھڑے ہو کر کہا۔ میں نائمہ اور شفیق کے ساتھ جا رہی ہوں، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی میرا پتر، رخسانہ نے کہا۔ زبیر خود گاڑی چلا لیتا تھا۔ ٹھیک ہے امی، وہ کہتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ اندر آتے ہوئے پوچھا۔ رم اللہ جھک کر اپنے سینڈلز کی اسٹرپ باندھ رہی تھی۔ زبیر نے بس اس کی نازک سی کمر پر بکھرے سیاہ بال دیکھے تھے اور خوشبو کی جھونکے جو اس کے چہرے سے آن ٹکرائے تھے۔ وہ 2 قدم آگے کو آیا۔ رم اللہ اسٹرپ باندھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ کوئی جتنا حسین لگ سکتا ہے، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ میرون رنگ کی شفون کی ساڑی اس پر خوب جچ رہی تھی۔ ماتھے پر بالوں کا ہلکا سا پف بنا کر باقیوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ لبوں پر دہکتے ہوئے میرون لپسٹک، آنکھوں پر گہرا سا میرون میک اپ، لمبی لمبی سیاہ بلکیں، گالوں پر پھیلی سرخیاں، کانوں میں لٹکتے میرون اور سلور کلر کے لمبے لمبے آویزیں، وہ گلے میں میچنگ نیکلیس، دائیں کندھے پر پڑا ساڑی کا پھول اور اس پر لگا میرون بروچ۔ وہ دیکھ کر کچھ رہا تھا اور نظر بھٹک کر جا کہیں اور رہی تھی۔ یاسر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ تو ایک تحفہ تھی جو اسے بیٹھے بیٹھے مل گئی تھی، بن مانگے۔ اس کی قدر کرنا تو فرض تھا اس پر، اسے محبت کرنا تو عبادت تھا اس کے لیے۔ وہ بے خود سا اس کی طرف بڑھا، قریب ہوا، بے حد قریب، اتنا کہ اس کے سرخ لبوں کی لالیاں نمایاں ہونے لگیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نازک سی حسینہ نروس ہو کر سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو، وہ بولا، نظر نہ لگا دینا مجھے، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ کبھی سنا ہے تم نے کہ بیوی کو شوہر کی محبت بری نظر لگ گئی ہو؟ زبیر نے دھیرے سے اپنے لب اس کے بالوں میں رکھے تھے۔ سنا تو نہیں، لیکن آج کے بعد نہ سننا پڑ جائے۔ وہ انتہائی دھیمے سے مسکرائی تھی۔ زبیر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ چلو آؤ۔ حالانکہ دل کوئی اور ہی فرمائش داغے جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ عین اسی وقت حمزہ بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ زبیر کے پیچھے رم اللہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ رم اللہ نے سرسری سے اسے دیکھا تھا۔ چچی کہاں ہے؟ زبیر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ آ جاؤ، میں باہر ہوں، یاسمین نے ہانک لگائی۔ آؤ۔ زبیر نے پلٹ کر رم اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑے حق سے تھام لیا۔ حسد اور رشک کی ایک سلگتی ہوئی لہر تھی جو حمزہ کے روم روم میں اتر گئی تھی۔ کئی لمحے وہ وہاں سے ہل نہیں سکا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ حمزہ آ جا یار، زبیر کی آواز پر وہ بادل نخواستہ باہر کی طرف بڑھا۔ زبیر نے رم اللہ کے لیے بیک ڈور کھولا تھا۔ اپنی بیگم سے پوچھ لے آگے تو نہیں بیٹھنا؟ حمزہ نے بڑی لکاوٹ سے کہا۔ اس کے لہجے کی جلن رم اللہ کو واضح محسوس ہوئی تھی۔ زبیر نے فوراً رم اللہ کی طرف دیکھا۔ اٹس اوکے، وہ پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ حمزہ نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کیا اور زبیر نے گاڑی باہر نکال لے گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہی ہال میں لے کر داخل ہوا تھا۔ پورے حال میں مڑ کر دیکھا، رخسانہ خود اٹھ کر آئی تھی۔ ماشاءاللہ میری بہو کو نظر نہ لگے، وہ اس کی بلائیں اتارتے ہوئے بولی۔ ایڈی بھی سونی نہیں لگ رہی، نائمہ نے منہ بنا لی۔ چنگی بھلی تو لگ رہی ہے، اس لائن سے تو اچھی ہی لگ رہی ہے، زرینہ نے شرمین جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا خبر یہ اس سے بھی بڑی ٹائل ہو؟ نائمہ زبیر کے پہلو میں کھڑی رم اللہ کی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ زرینہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہ سکی۔ بڑی مشکل سے اسٹیج پر جا کر وہ علینا سے مل کر آئی۔ خوش ہو؟ وہ اس کے آسودہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی، علینا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اتر آئی۔ ہیلو، اپنے پیچھے کسی شوق سی آواز سن کر مڑی۔ ہائے، میں شرمین ہوں، علینا کی ننند، وہ اس کی طرف بڑا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ رم اللہ نے لبوں پر ایک مسکراہٹ سے جا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ کیسی ہیں آپ؟ شرمین نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ اس کے انتہائی کھلے گلے سے نظر آتی رعنائیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ویسے کافی مشکل ہوتا ہے صورتحال سے گزرنا جس سے آپ گزری ہیں، شرمین نے کہا، لیکن شکر ہے کہ گزر گئی ہوں، وہ بولی۔ ویسے حیرت کی بات تو ہے کہ آخر اب ایسے انکار کیوں کیا؟
آپ ماشاءاللہ اچھی خاصی خوبصورت ہیں۔ شرمین نے نمک چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ انسان کی عقل پر پتھر پڑتے دیر تھوڑی لگتی ہے ڈیئر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل آئے گدھے پہ تو بھول کیا چیز ہے۔ میرا خیال ہے اس کا دل کسی ایسی گدھی پر ہی آ گیا ہوگا۔ رسان سے کہتے ہوئے وہ رخسانہ کے پاس آ بیٹھی۔ شرمین بس کے ہر بار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی اس نے اویس کو اندر آتے دیکھا۔ وہ حمزہ سے کچھ کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ شرمین نے اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا، اس گدھی نے اسے پکار لیا تھا۔ واپسی ہو گئی آپ کی اویس؟ وہ دستور مسکرا رہی تھی۔ حمزہ ایک نظر اسے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ واپس تو آنا ہی تھا نا راجکماری؟ وہ بولا۔ آپ کے گھر والے مجھے راجکماری اب نہیں کہتے جناب، ڈائن کہتے ہیں۔ وہ اترا کر ہنسی تھی۔ ریشمی دوپٹہ ٹھلک کر بازو پر آ گرا۔ وہ اپنی تمام تحاشا سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ واقعی الو کا پٹھا بن گیا تھا، آنکھوں کا اندھا۔ وہاں رم اللہ سمیت سب موجود عورتوں نے ان دونوں کا یہ منظر دیکھا تھا۔ سرینا کی بس ہو گئی۔ ایک نظر ماں کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے تیر کی طرح ان دونوں کی طرف آئی تھی۔ بے ویسے جڑی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے نا ہماری، اسے یوں پیرا تلے نہ رول، دفع ہو جائے تو۔ وہ گرج کر بولی۔ اویس بس اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اوے حمزہ، یہ گدھا وہ اس طرف نظر نہ آئے۔ وہ اچھا خاصا تپ گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ لوگ حال سے فارغ ہو کر گھر پہنچے۔ زبیر کی پوری کوشش تھی کہ واپسی پر اس کی گاڑی میں اس کے اور رم اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، لیکن اس نے ایک سے نظر ڈرائیو کرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ زرینہ، نائمہ، یاسمین اور رم اللہ، وہ بیچاری کھڑکی کے بالکل ساتھ جڑی بیٹھی تھی۔ زبیر نے فرنٹ مرر میں سے اسے دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے رخ موڑ گئے۔ گاڑی رکتے ہی سب سے پہلے وہ اتری تھی۔ رکو، میں لے چلتا ہوں اندر، گر نہ جانا۔ زبیر گاڑی بند کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ مبادا وہ اندر جا کر سب کچھ اتارنے ہی نہ لگ جائے۔ زبیر، یہ کون سا کراچی سے آئی ہے؟ 90 موڑ کی ہے، وہاں پر بھی رات 11 بجے اتنا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ نائمہ سلک کر کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رم اللہ نے زبیر کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رم اللہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لوگ ابھی سے کتنا جلدی لگے ہیں ہم دونوں سے، وہ بولا۔ تو یہ مسکرانے کی بات ہے؟ وہ اس کی برابر میں چلتے ہوئے بولی۔ اور کیا، رونے لگ جاؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ رم اللہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے دونوں جوتے اتارے تھے۔ دونوں پاؤں پوڑے کی طرح دکھنے لگے تھے۔ زبیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ ایک منٹ، ادھر آنا ذرا۔ وہ موبائل سیلفی کھولتے ہوئے بولا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ وہ تھک چکی تھی۔ ساری دنیا کی سب تصویریں بنوا لی، 2-4 میرے ساتھ بھی بنوا لو۔ زبیر نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میری تصویریں بالکل نہیں اچھی آتی، وہ بولی۔ میں ساتھ ہوں گا تو دیکھنا کتنی کمال کی آئے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا؟ رم اللہ نے لمبا سا اچھا کہتے ہوئے اس کی مصنوعی خفت سے گھورا۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے کلک کیا تھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کلک کیا۔ رم اللہ نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ کلک کرتا چلا گیا۔ کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ وہ تصویریں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ؟ وہ بولی۔ واقعی؟ زبیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی شک؟ بلکہ میرے ساتھ ہونے سے آپ کا امیج بھی ڈاؤن سا ہو گیا ہے۔ وہ ہم سے لہجے میں بولی تھی، لیکن زبیر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف ہو گیا۔ اس کا ایک بازو ہنوز رم اللہ کے کندھوں کے گرد تھا۔ وہ بھی اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رم اللہ، میں کیا تھا؟ ایک لاپرواہ سا انسان جو دیکھنے میں ذرا سا بھی خاص نہیں ہے۔ جس کے پر میں کیا ہے؟ ایک چھوٹی موٹی نوکری اور ایک موٹر سائیکل، بس۔ میرے پاس تو اپنا ذاتی گھر تک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی میرے پہلو میں تم ہو تو میں بہت خاص ہو گیا ہوں رم اللہ۔ زبیر کہتا چلا گیا۔ دھیرے سے وہ رم اللہ کے اور قریب ہوا تھا، یوں کہ اس کی اتر پتر ہوتی سانسوں کا شور سنائی دینے لگا۔ نہایت محبت اور نرمی سے اس نے امتی انگلیوں سے اس کے گال پر اڑتی بالوں کی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس نے تمہیں ٹھکرایا اسے معاف کر دو، اسے قیامت تک نہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہوا اسے بھول جانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو ہوا اس کے بعد ہم ایک ہیں اور یہ کافی ہے۔ رم اللہ کی آنکھیں یک وقت نم ہوئی تھیں اور زبیر ان گہری سی آنکھوں میں ڈوب جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دھیرے سے اس نے لب اس کی گیلی آنکھوں پر رکھ دیے تھے۔ میں ہمیشہ تم سے بہت محبت کروں گا رم اللہ، آج سے، ابھی سے۔ میں اور میرا دل دونوں تمہارے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے اس کی بند آنکھوں کو چھو رہا تھا۔
رمضان ذرا سا کسمسائی تھی، زبیر کا گھیرا اس کے کندھوں کے گرد اور تنگ ہو گیا۔ اس نے زبیر کی شدتوں کے زیر اثر سرگوشی سے کی تھی۔ زبیر نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ زبیر، اس نے پھر سے سرگوشی کی تھی، میں اگر ساری عمر تم سے محبت کروں گا، بے پناہ۔ زبیر نے اسے بس ایک لمحے کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا۔ ونڈو کھول گئی۔ رم اللہ کا چہرہ پسینے سے تر بتر تھا۔ زبیر نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے لابی کی طرف جانے والی ونڈو کھول دی۔ پردے بھی برابر کر دیں، وہ بولی۔ اسی لابی میں ساتھ والے کمرے کی ونڈو بھی کھلتی تھی۔ اس وقت کوئی نیچے نہیں ہوتا۔ زبیر نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا تھا۔ تاریک کمرے کے اندر بس سانسوں کا شور تھا۔ اب اسے کیا کہے کہ اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ حمزہ شفیق کا تھا، اور یہ کہ پچھلے 2 مہینے سے حمزہ اوپر چھت پر ہی سو رہا تھا، لیکن اس رات وہ اپنی ہینڈ فری لینے نیچے کمرے میں ہی بھول گیا تھا اور اسے لینے دوبارہ نیچے آیا تھا۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی کہ ونڈو اس کے کمرے کی بھی کھلی تھی۔ ہینڈ فری اٹھا کر باہر نکلنے لگا جب ونڈو کے پاس ٹھٹک گیا۔ کچھ سسکیاں تھیں، گٹی گٹی سی، کچھ سانسیں تھیں، کچھ سرگوشیاں تھیں۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کاش بڑی مشکل سے دوبارہ اوپر پہنچا تھا۔ مٹھیاں نہ جانے کیوں بند تھیں، مضبوطی سے۔ غصہ تھا، جلن تھی، حسد تھی۔ چھت پر پڑے ہر شے کو ٹھوکر مار کر بھی اسے چین نہ آیا۔ دوبارہ نیچے آیا، رفیق صاحب کے سرہانے سے سگریٹوں کی پوری ڈبیا اٹھا کر لے گیا۔ یہ بھی آج کل کے لڑکوں کا ڈپریشن نکالنے کا ایک فیشن ہے۔ سگریٹ پوری رات وہ دھوئیں اڑاتا رہا، کھانستا رہا۔ صبح کے قریب جا کر جب آنکھوں کی بس ہو گئی تو چارپائی پہ گر گیا۔ وہ میری بھی تو ہو سکتی تھی۔